Thank you so very much, Brother Suleiman. Let me express my gratitude to your great church in Ilford, and I'm very thankful to all the इंतजामिया जिन्होंने मुझे दावत दी है कि ऑनलाइन आपके साथ ज्वाइन करूं और खुदा का कलाम पेश करूं. गॉड ब्लेस यू. और मैं यहाँ पर उन नौजवानों को भी, नौजवान बच्चियां गीत गा रही थी, बहुत ही खूबसूरत, अच्छी स्पिरिट में, बड़ी कमिटमेंट के साथ उन्होंने खुदा की तारीफ की है. मैं उनको दिल की गहराइयों से एप्रिशिएट भी करता हूं और शाबाश भी देता हूं. आज एक बड़ा खास दिन है जिसको हम फादर्स डे कहते हैं. तो सबसे पहले तो जितने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किए हुए हैं इंग्लैंड में या इंग्लैंड से बाहर पाकिस्तान में, दुनिया के दूसरे ममालिक में भी, उनमें जितने फादर्स हैं, मैं दिल की गहराई से उन्हें कंग्रेचुलेशंस देता हूं इस बहुत बड़ी बरकत के लिए, बाप होने के बहुत बड़े शर्फ के लिए जो खुदा ने हम सबको बख्शा है. मैं भी उनमें शामिल हूं. खुदा ने मुझे 3 बच्चे बख्शे हैं, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, और फिर मैं ग्रैंडफादर भी हूं, नाना हूं, दादा हूं. और इस बहुत बड़ी शादमानी, सेटिस्फेक्शन, खुदा की बरकत के लिए आपके साथ मिलकर मैं खुदा का शुक्र करता हूं. Dads are our heroes. They speak destiny into the lives of their children. तो इसलिए आज उनको रिकॉग्नाइज करना हमारे लिए, हमारी बरकत के लिए बहुत जरूरी है. तो उनकी सारी मेहनत, उनकी सैक्रिफाइसेस, उनका सेल्फलेस लव अपने बच्चों के लिए, कि किस तरह वो खुद को मुश्किल में डालकर अपने बच्चों के लिए आसानियां पैदा करते हैं. तो फादर्स, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू. और हमने हवाला पढ़ा इफ्सियों के खत में कि बच्चों को ये लिखा हुआ है कि अपने बाप की और मां की इज्जत कर. ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो. तो मेरे अजीजों, पहली बात आज मैं ये करना चाहता हूं कि जो बाप हैं वो खुदा की तरफ से एक अजीम गिफ्ट हैं बच्चों के लिए, जिन्हें वो डैडी कहते हैं, पापा कहते हैं, अब्बा कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं. इंतहाई खूबसूरत रिश्ता है. ये जो लफ्ज है बाप या फादर, अरामी जुबान में लफ्ज है आब. ये सिर्फ 2 अल्फाबेट्स हैं, अरेमिक लैंग्वेज और हिब्रू लैंग्वेज के. ये बड़े पुरमानी हैं. अगर इनकी थोड़ी सी रिसर्च की जाए, मानी तलाश किए जाएं, तो बाप की नेचर से पर्दा उठता है. मसलन पहला लफ्ज है बाप, अलिफ और बे. पहले इससे पहले के ये अल्फाबेट्स वजूद में आते, लोग इनको कैरेक्टर्स में लिखा करते थे, तस्वीर बनाया करते थे. तो अलिफ के लिए जो बुल है, बैल है, उसका हेड बना दिया जाता था. सींग नजर आते थे और मुंह नजर आता था, और उससे आवाज ली जाती थी अलिफ, जिसका मतलब है पावर,
स्ट्रेंथ, लीडर। अब्बा के पहले लफ्ज आलिफ का मतलब है स्ट्रेंथ। दूसरा लफ्ज है या अल्फाबेट है बेथ इब्रानी जुबान में, जिसका मतलब है घर या खैमा। तो फिर व्हाट इज द फादर, व्हाट इज अब्बा, व्हाट इज आब? स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। बाप कौन है? बाप वो शख्स है जो अपने घर की ताकत है, स्ट्रेंथ है। उसके बगैर घर जो है वो कमजोर है। बच्चों के लिए बाप या अब्बा उनकी बहुत बड़ी कुव्वत है। इसके साथ ही ग्रीक लफ्ज बाप के लिए पातेर, जिससे हमारा उर्दू जुबान का लफ्ज पादरी भी है, वो भी बेसिकली बाप है, फादर है, कुव्वत है, इंस्पिरेशन है। ये बाप है। पातेर का मतलब है the one who imparts life and is committed to it। यानी वो शख्स जो जिंदगी मुंतकिल करता है, इम्पार्ट करता है, वजूद में लाता है और फिर उस जिंदगी को परवान चढ़ाने के लिए कमिटेड हो जाता है। ये नहीं कि औलाद पैदा करके उनको छोड़ दिया, बल्कि बाप वो है जब जिंदगी वजूद में आ जाती है तो उनके मैच्योर होने तक, बल्कि सारी उम्र के लिए वो उस जिंदगी से, अपने बच्चों से कमिटेड हो जाता है। और आब लफ्ज, उसमें जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है वो ये है कि शख्सी तौर पर बाप अपने बच्चों के साथ गहरी रिफाकत, गहरी कुर्बत, he fellowships with them, he plays with them, he gives them time, he becomes their leader। तो इस तरह उनके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में वो फादरहुड मुंतकिल करता है। इसलिए घर के अंदर बाप भी और बाप का एक्सप्रेशन भी, बाप की फादरहुड भी इंतहाई जरूरी है। हम आगे चलकर और इसके बारे में बात करते हैं। मुझे याद आ गया कि दुनिया में बाप तो सबके हैं, नेचुरल फादर्स एवरीबॉडी हैज। इसके बगैर हम दुनिया ही में ना आते, हमारा वजूद ही ना होता। खुदा ने बाप को इस्तेमाल किया, हमारे अंदर रूह डाली और हम वजूद में आ गए। तो नेचुरल फादर तो सबके हैं, लेकिन फादरहुड सबके पास नहीं है। यानी बाप का एक्सप्रेशन, बाप की फ्रेंडशिप, बाप की दोस्ती, बाप की कुर्बत, ये तमाम बच्चों को नहीं मिलती है। और ये इतनी जरूरी है मेरी बहन भाइयों, और पर्टिकुलरली फादर्स, के एक स्टडी के मुताबिक, बातें तो बहुत लंबी हैं, लेकिन ये स्टडी की गई है, तहकीक है कि जो नौजवान जिनका बिहेवियर डिसऑर्डर है, उनमें 85% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बचपन में या परवरिश के दरमियान उन्हें फादरहुड नहीं मिली होती, वो फादरहुड से महरूम हो चुके होते हैं। फादरहुड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, तो वो जिंदगी में डिसऑर्डरली हो जाते हैं, क्योंकि खला रह जाते हैं, जिंदगी भरपूर नहीं होती है। और कहते हैं कि वो लोग, वो बच्चे जो हाई स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं या उनको एजुकेशन में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उनमें 71% बच्चे ऐसे हैं जिनको हेल्थी फादरहुड फराहम नहीं हुई होती।
اور ایسے لوگ جو قیدوں میں ہیں، پریزنز میں ہیں، ان میں 85% ایسے ہیں جن کو فادرہڈ نہیں ملی ہوتی. تو میں ان سٹیٹسٹک سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فادرہڈ اتنی امپورٹنٹ ہے، اور وہ بچے وہ مبارک ہیں، خوش نصیب ہیں جن کو اپنے نیچرل باپ کی فادرہڈ مل چکی ہے. وہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کا کتنا کنٹریبیوشن بچوں کی زندگی میں ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاک کلام ہمیں فرماتا ہے کہ آؤ ہم اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کریں. اور پھر پاک کلام میں ہم پڑھتے ہیں افسیوں 6 باب اس کی 4 آیت، اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ. ڈونٹ پرووک them، کیونکہ پرووکیشن جو ہے وہ بے دلی پیدا کرتی ہے. بچہ اپنی گولز کو اچیو نہیں کر سکے گا، اس کا سیلف امیج پور رہے گا، بلکہ خداوند کی طرف سے. اس کا مطلب ہے کہ اٹس امپورٹنٹ فار اے کرسچن فادر ٹو بی کنیکٹڈ ود دی لیونگ لارڈ. اس کا ریلیشن شپ ہو، صرف مذہب نہیں، صرف رسمیں نہیں، صرف کھوکھلی عبادتیں نہیں، بلکہ پرسنلی لیونگ کنیکشن، ریلیشن شپ خدا کے ساتھ، زندہ خدا کے ساتھ. اور وہ کردار سے، شخصیت سے، بول چال سے اپنے گھر میں ظاہر ہوتا ہو. اے باپو، یہ جو لفظ لکھا ہے اے اولاد والو، ان گریک اس کا مطلب ہے فادرز، نیچرل فادرز. ماں کو نہیں کہا گیا، فادرز کو کہا گیا ہے. ان کی ذمہ داری میں یہ شامل ہے، ان کی ذمہ داری میں یہ شامل ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو پرووک نہ کریں، اور ان کو نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کریں. برنگ them اپ. یہ باپ کام کرتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، جو ہمارے فادرز ہیں، دے ڈیزرو کہ ان کی آنر کی جائے، ان کو رسپیکٹ دی جائے، اور ان کو اسٹیم کیا جائے. میں آج ہی ان چیزوں کے بارے دیکھ رہا تھا کہ یہ جو لفظ ہے عزت کی جائے، اس کے لیے گریک لفظ ہے ٹیما. اس کا مطلب ہے ٹو فکس دی ویلیو آن فادر. اس کو احساس دلایا جائے عزت کیسے کرنی ہے. ہمارے بچوں کی بول چال سے، رویے سے باپ محسوس کرے کہ وہ ویلیویبل ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ریورنس دی جا رہی ہے، اس کو پرسنلی اسٹیم کیا جا رہا ہے. تو یہ کس طرح ہوگا، یہ میں بچوں پر چھوڑتا ہوں کہ رویہ ایسا ہو کہ باپ محسوس کرے، بلیس محسوس کریں، آنرڈ محسوس کریں، اسٹیمڈ محسوس کریں اپنے بچوں کی موجودگی میں. ایسے بچوں کے لیے خدا کے پاک کلام کا وعدہ ہے کہ ان کا بھلا ہوگا، وہ پراسپرس ہوں گے، وہ ترقی کریں گے، وہ آگے بڑھ جائیں گے. زندگی میں ان کے لیے خوشحالی کے دروازے کھل جائیں گے. اس لیے کہ باپ جو ہوتا ہے، نیچرل فادر، وہ آسمانی باپ کا، کریٹر کا نمائندہ ہوتا ہے، ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے. اگر ہم باپ کی عزت کرتے ہیں تو ہم اپنے آسمانی باپ کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ نیچرل فادر کو خالق نے، آسمانی باپ نے خوبیوں سے بھر کر، محبت سے بھر کر ہم پر مقرر کیا ہے. اور جب ہم we respect the natural father, eventually we are honoring our heavenly father جو آسمان اور زمین کا خداوند ہے، جس کے پاس آسمان زمین کا کل اختیار ہے. وہ بند دروازے ایسے بچوں کے لیے کھول دیتا ہے، اور وہ ترقی کرتے ہیں اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں.
اس لیے ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اس لیے ہم ہیپی فادرز ڈے بھی کہیں، اس لیے ہم آج کے دن کو سیلیبریٹ بھی کریں۔ پھر لکھا ہے وعدے کا دوسرا حصہ ہے، تاکہ تیری عمر زمین پر دراز ہو، تیرا بھلا ہو، it goes well with you and your life on the earth may be long۔ اس میں نہ صرف سالوں پر مشتمل لمبی عمر کا ذکر ہے، بلکہ اس میں کوالٹی آف لائف، بلیسڈ لائف، فلفلڈ لائف، ایسی زندگی جو خود بھی مطمئن ہے اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی برکت بخشتی ہے۔ یہ وعدہ ہے خدا کا ان بچوں کے لیے جو اپنے باپ کی اور ماں کی وہ عزت کرتے ہیں، خدا ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کو برکت دیتا ہے، اینڈ ہی میک شور کہ ایسے بچے زندگی میں ترقی کر جاتے ہیں۔ تو میں اس وقت میں جو تمام فادرز ہیں ان کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب اپنے بچوں میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں، یو آر ڈوئنگ ون آف دی فیو گریٹسٹ ورکس ان یور لائف، کیپ آن ڈوئنگ اٹ۔ اگر آج آپ کو اس کا اجر، اس کا صلہ، اس کا پھل نظر نہیں آتا، کل نظر آئے گا، اور وہ خدا جس نے آپ کو باپ ہونے کا شرف بخشا ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ وہ آپ کو ریوارڈ دے گا اور آپ کو بلیس کرے گا اور آپ کے ساتھ ہوگا۔ دوسری بات، why should we honor our fathers؟ پہلی بات، why should we do it؟ اس لیے کہ this is a commandment of the Lord۔ خدا اس کا حکم دیتا ہے جب اس نے کوہ سینا پر انسان کو 10 commandments دیے جو تمام سیولائزیشنز کی بنیاد ہیں، جو معاشرے میں، سوسائٹی میں آرڈر رکھتے ہیں، بلیسنگز لے کر آتے ہیں۔ 10 commandments، ان میں پہلا حکم ایسا ہے کہ ماں باپ کی عزت کر، جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ تو یہ وہ وعدہ ہے پورے 10 commandments میں، یہ وہ حکم ہے جس کے ساتھ برکتوں کا وعدہ ہے۔ تو ہم کیوں اپنے ماں باپ کو آنر دیں؟ اس لیے کہ یہ خدا کا کلام کہتا ہے اور یہ خدا کا وعدہ ہے، اس لیے آج ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ دوسری بات میرے عزیزو، ہم کیوں باپ کی عزت کریں؟ Why should we celebrate Father's person؟ Why should we recognize today Father's Day؟ اس لیے کہ جو باپ ہے وہ پرووائڈر ہے، وہ مہیا کرنے والا ہے، وہ روٹی دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، وسائل دیتا ہے۔ اس کو خدا نے مقرر کیا ہے، یہ اس کی نیچر میں ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے، یعنی وہ خوبیاں جو خدا میں لامحدود ہیں، مثلا محبت ہے، غیر مشروط محبت ہے، اس کے اندر ترس ہے، وفاداری ہے، پاکیزگی ہے، حفاظت کرنا ہے، پرووائڈ کرنا ہے۔ یہی برکتیں، یہی خوبیاں، یہی ایٹریبیوٹس خدا نے فادر کے اندر بھی رکھ دیے ہوئے ہیں، اور وہ ایکسپریس کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ وہ جنرس ہوتا ہے۔ میرے 3 بچے ہیں اور میں بخوبی جانتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کر کے انتہائی خوشی محسوس کرتا ہوں۔ باپ کوئی احسان نہیں کرتا اپنے بچوں پر، یہ اس کی نیچر ہے۔ وہ دے کر خوش ہوتا ہے، اور نہ صرف وہ مٹیریل پروویڈنس کرتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ وہ ہمیں ویلیوز بخشتا ہے، وہ ہمیں قربت بخشتا ہے، فرینڈشپ بخشتا ہے، وہ ہمیں راستے بتاتا ہے، انسپریشن دیتا ہے۔ وہ ہمارے اندر، اب اندازہ کیجئے
کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ وہ شخص ہے عموماً جو پہلا شخص اس کی زندگی میں آ جاتا ہے، اور چائلڈ جو ہے، بیٹی ہو بیٹا ہو، وہ باپ کو دیکھتے ہیں. باپ ان کے لیے اسٹرانگسٹ پرسن ان دی ورلڈ ہوتا ہے، ریچسٹ، اور ایسا شخص جو ان کا سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ بچے کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب وہ جانتا ہے باپ کے اوپر اس کی موجودگی ہے، اس کی اسٹرینتھ ہے، اس کی پروویڈنس ہے، تو وہ سیکیور محسوس کرتا ہے، سیفٹی محسوس کرتا ہے. اور یہ سیکیورٹی اس کے سیلف امیج کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس لیے میرے عزیزو، باپ کا کردار بچے کے لیے انتہائی ضروری ہو جاتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ دن جو ہے یہ کس طرح شروع ہوا، تو یہ 1908 کی بات ہے کہ امریکہ میں ویسٹ ورجینیا میں کوئلے کی ایک کان تھی جس میں مزدور کام کر رہے تھے، 362 ورکرز. تو وہاں پر ایک دھماکہ ہوا کوئلے کی کان میں، جو میجورٹی آف آل دی ورکرز they died as a result. اور وہ سب کے سب فادرز تھے جو اپنے بچوں کو پرووائڈ کرنے کے لیے کوئلے کی کان میں سخت محنت کر رہے تھے، کہ خاص ان کے لیے، ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، فادرز کو ریکوگنائز کرنے کے لیے کہ انہوں نے قربانی دی ہے، سب سے پہلے ایک عبادت کا انتظام کیا گیا تھا اور فادرز کی خدمات کو ریکوگنائز کیا گیا تھا. اس کے بعد آف کورس ایک اور خاتون تھی 1910 میں جس کا نام ہے سونورا سمارٹ ڈاٹ. اس لڑکی، یہ 6 سبلنگز تھی. اس کا باپ سنگل فادر تھا. میں نہیں جانتا ماں کو کیا ہوا، probably she had passed away. تو باپ اتنی محنت کرتا تھا کہ کام کاج بھی کرتا تھا اور بچوں کو پرورش بھی کر رہا تھا. He was bringing them up. تو اس بچی نے جو سنورا ہے دیکھا کہ how hard work her father is doing. تو اس کو ریکوگنائز کرنے کے لیے، آنر دینے کے لیے اس نے ایک عبادت کا ارینجمنٹ کیا تھا، اور وہاں سے پھر فادرز ڈے کی موومنٹ شروع ہو گئی. اس کی لمبی ہسٹری ہے. اور پھر 1972 پروبیبلی جب امریکہ کا پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن تھا، اس نے اس کو قانونی شکل دی، اور امریکہ میں اور عالمگیر سطح پر فادرز ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. لیکن ان کی روٹس کیا ہیں، جڑیں کیا ہیں؟ باپ کی پروٹیکشن، باپ کی محنت، باپ کی پروویڈنس، باپ کی بے لوث محنت، اور آج بھی باپ ایسا ہی کر رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، آج ہم فادرز ڈے جو ہے وہ منا رہے ہیں. تو یہ جو سیکیورٹی باپ مہیا کرتا ہے بچے کی شخصیت کی تعمیر کے لیے، اس کی بلڈنگ اپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، جو بچے کو کانفیڈنس دیتی ہے، جو روپے پیسے سے بھی زیادہ ضروری ہے. بچے کو آئیڈینٹی بخش دیتی ہے، جو مٹیریل پاؤنڈ سے، ڈالر سے، روپے پیسے سے بھی زیادہ ضروری ہے. اور یہ بچے کو باپ کا کنٹریبیوشن جو ہے، اس کی پریزنس جو ہے، اس کی فادرہڈ جو ہے، یہ اس بچے کو بخش دیتی ہے. اس لیے آج ہم جو باپ ہیں ان کی عزت کر رہے ہیں. پھر یہ جو باپ ہے، another point، یہ آنے والی جنریشن کو، my dear friends، آپ جو میری باتیں سن رہے ہیں، میں باپ کو آج انکریج کرنا چاہتا ہوں، ریکوگنائز کرنا چاہتا ہوں
اور بچوں کے اندر ان کے لیے احترام، رسپیکٹ اور آنر کے جذبات کریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیسے جنریشنز کو امپیکٹ کرتے ہیں، انفلوئنس کرتے ہیں، کیونکہ وہ ریز کرتے ہیں اپنے بچوں کو۔ ایک مثال مجھے یاد آ گئی، کافی سال ہو چکے، ایک چھوٹی سی کتاب کرائسٹ سینٹرڈ ہوم میں پڑھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ڈاکٹر بلی گرام کی کتاب تھی۔ انہوں نے شروع کی ایک مثال سے اس کتاب کو۔ برف بڑی پڑی ہوئی تھی اور کوئی ایک فٹ برف تھی، بہت زیادہ۔ تو باپ نے بڑے بڑے بوٹ پہنے ربڑ کے، اپنے گھر سے باہر نکلا، اور جب وہ چل رہا تھا تو برف پر اس کے فٹ پرنٹس جو تھے وہ دب جاتے تھے اور نشان پڑ جاتے تھے۔ اس کا بیٹا باہر آ گیا اور he was quite amused to see his father going out in the snow. اس نے بھی اپنے باپ کے جوتے پہنے، اور بچے اکثر یہ کرتے ہیں، تو جو باپ ہے اپنی جوتیوں کی تھوڑی سی حفاظت کر لیں جو آپ بچانا چاہتے ہیں۔ آپ کے بچے they want to walk in your shoes. You inspire them. You are their hero. You are their provider. You are inheritance for them. You are their inspiration. They want to follow you. You are example and model for their lives. تو یہ بچہ، اس نے باپ کے بوٹ پہنے اور بڑی محنت کے ساتھ وہ اپنے باپ کے قدموں پر قدم رکھ رہا تھا، اور ان قدموں پر پاؤں رکھ کر وہ باپ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ اور باپ نے جب ٹرن لیا تو اس کو نظر آیا کہ میرا بیٹا، اگلی نسل میرے پیچھے، میری پیروی، فالوئنگ می، میرے پیچھے آ رہی ہے۔ یہ مثال تو نیچرل ہے، لیکن we have another walk of life, our lifestyle, our conversations, our world view, our values. کون سی چیزیں ہمارے لیے انتہائی اہم ہے؟ بچے انسپائر ہوتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، آپ کے قدموں پر چلتے ہیں۔ اس طرح جو باپ ہے وہ اپنی آنے والی نسل کو امپیکٹ کرتا ہے۔ اس لیے آپ کا انفلوئنس انٹینسو ہے اور اہم ہے، ساری عمر کے لیے بچے کی زندگی میں موجود رہے گا۔ اینڈ گاڈ ول بلیس یو۔ ایک اور بات جو میں باپ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، ہمارا جو باپ ہے، کرسچن فادر، وہ اپنے گھر کے لیے کاہن بھی ہے، پریسٹ ہے، اسپرچول لیڈر ہے، کنگ ہے۔ ان اے وے ہی از دی پروفٹ ان دی ہاؤس، جو اپنے بچوں کو فریش ورڈ، تازہ کلام، ان کے لیے پریئرز ان کو دے دیتا ہے، بچوں کی ڈیسٹنی ہی اسپیکس انٹو دیئر لائفز۔ دوسرا حوالہ جو ہم نے پڑھا پیدائش کی کتاب میں سے، دی بک آف جینیسس، اور وہ چیپٹر 35 تھا۔ وہ حوالہ دراصل ہے یعقوب کی زندگی کا، پیٹریارک تھا، جیکب واز ہز نیم، اور اس کی بیوی ریچل، راخل، جب وہ واپس بیت ایل کو، لابن کے گھر سے، جہاں پر اس نے بڑے سال گزارے، خدا نے وہاں اسے برکت دی، اولاد بخشی، تو وہ واپس اپنے گھر میں جہاں سے بھاگا تھا واپس آ رہا تھا۔ اور راخل جو ہے اس سفر کے دوران پریگننٹ تھی، تو ٹائم آف ڈیلیوری آ گیا، اور ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ جب وہ جا رہے تھے تو راخل کو درد ذیل لگا، pains started to deliver a baby۔ تو لکھا ہے وہ نہایت اس کو دقت ہوئی،
She was in severe pains. It was a difficult delivery. اور جب ڈلیوری ہو گئی, بیٹا پیدا ہو گیا, تو راخل جو ہے, ماں جو ہے, وہ مر رہی تھی. اور جب اس نے بیٹے کو دیکھا تو اپنے غم میں, اپنی پینس میں بچے کا نام بائبل مقدس بتاتی ہے بنونی رکھ دیا. بنونی کا مطلب ہے, نیچے میری ریفرنس بائبل میں لکھا ہے, غم کا فرزند, a child of sorrow. اور یہ ایک نام دے کر راخل جو ہے وہ مر گئی. بڑا پینفل انسیڈنٹ یعقوب کی زندگی میں ہوا. اب اندازہ کیجئے, اگر اس بچے کا نام بنونی ہی رہتا, sorrowful, a child of sorrow رہتا, تو وہ ہمیشہ یاد رکھتا کہ میری پیدائش پر میری ماں مر گئی تھی. شاید اس کے اندر یہ گلٹ ڈیولپ ہو جاتا کہ میری وجہ سے میری ماں مر گئی, اور وہ ایک دباؤ کا, ایک کرس کا, ایک گلٹی کانشنس کا شکار رہتا, کنفیڈنس نہ آتا, وہ ترقی نہ کر سکتا. لیکن there was a godly father, his name is Jacob, اور اس نے خدا سے گائیڈنس لی, انسپریشن لیا. And look what he did, father's step. وہ لکھا ہے کہ جب راخل مر گئی تو اس کے باپ نے, father took a prophetic action, اس کا نام چینج کر دیا, بنونی نہ رہنے دیا, بلکہ اس کا نام لکھا ہے بنیامین رکھا, جس کو انگلش میں ہم بینجمن کہتے ہیں, اور بینجمن means a child of my strength. باپ نے اپنی اتھارٹی کو, گاڈ گیون اتھارٹی کو محسوس کیا. anointing of the Holy Spirit, prophetic spirit اس پر آ گئی, اور اس نے بچے کی اندر he spoke destiny into his child's life, اور بنونی کا نام بدل دیا اور بینجمن رکھ دیا, اسٹرینتھ رکھ دیا, پراسپیرٹی رکھ دیا, اور ہمیشہ کے لیے سارو اور گلٹ اس کی زندگی سے, بنونی کی زندگی سے دور کر دیا, اور ان کو بینجمن بنا دیا. یہ باپ کا اختیار ہے میرے عزیزو. اور اگر آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کریں تو ایسا نام چینج کر دیا, بینجمن اتنا ہیلتھی چائلڈ ہو گیا کہ اس کی آگے جو اولاد ہوئی, دیکھو باپ کا ایک ایکشن کتنی جنریشنز کو متاثر کر دیتا ہے. بینجمن کی اولاد میں سے ایک لڑکا اہود پیدا ہوا. اہود ان انگلش, قضات کی کتاب میں دی بک آف ججز چیپٹر 3 ورس 12, یہ اسرائیل کا قاضی بنا جب وہ غیر قوم کے بادشاہوں کے قبضے میں آ گئے, کیپٹیو ہو گئے اور غلام بن گئے اور اوپریسڈ ہونا شروع ہو گئے. اہود اٹھا جو بینجمن کی اولاد سے تھا. He was from the race of Benjamin. باپ نے جس کی زندگی میں ڈیسٹنی سپیک کی ہوئی تھی, اور پھر یہی بینجمن ہے جس کی اولاد میں سے آستر ملکہ پیدا ہوئی. اندازہ کیجئے, جس نے اسرائیل کی پوری قوم کو ہسٹری میں ایک دن بدل دیا. مرد کی اس کی نسل میں سے تھا. اندازہ کیجئے, ساؤل بادشاہ, پہلا بادشاہ اسرائیل کا, پاورفل کنگ, 40 سال بادشاہ رہا, یہ بھی بینجمن کی ریس میں سے نکلا. باپ نے کیسا پروفیٹک کام کر دیا. ان دی نیو ٹیسٹمنٹ ہم پولوس رسول کے نام سے واقف ہیں. ان انگلش پال became the greatest apostle. اننمبریبل لوگوں کو متاثر کیا, اس پر الہام نازل ہوا. آج اس کے لکھے ہوئے الہامی انسپائرڈ خطوط ہمارے پاس ہیں,
और सारी दुनिया बरकत पा रही है। Paul was from the seed of Benjamin. कितना पावरफुल शख्स! ये कैसे हुआ? एक बाप था जिसने बच्चे की जिंदगी में मिजरी देखी, गम देखा, बर्बाद फ्यूचर देखा। ये नाम उसने चेंज कर दिया एंड प्रोफेटिकल एक्शन लिया और बेंजामिन बना दिया। जिंदगी आ गई, encouragement आ गई। This is what fathers do to their children. अगर आज आप बाप हैं, make sure, please know, God's authority is behind you. Love your child, encourage your child, change his destiny and bring a positive destiny and goals and nature in his life. और खुदावंद कादर मुतलिक तुझे बरकत बख्शेगा। लेकिन ऑफ कोर्स तमाम फादर्स परफेक्ट नहीं होते, वो भी इंसान हैं, कमजोर हैं, गलतियां करते हैं, बाज़ औक़ात गलत डिसीजन ले लेते हैं। They are human being. We are living in the fallen world. तो आप बच्चा किस तरह आज सेलिब्रेट करे जिसको फादरहुड नहीं मिली? शायद बाप खुद इस काबिल नहीं था, खुद उसके अंदर ये रिचनेस फादरहुड की नहीं थी। He couldn't give you. तो आज फादर्स डे पर उसको माफ कर दीजिए, क्योंकि माफ ना करना, कड़वाहट, गुस्सा, एंगर, रिसेंटमेंट, इट्स अ पॉइजन। If it remains in your life, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आपकी जिंदगी पॉइजन रहेगी, आप शादमान नहीं होंगे। तो आज इस हिस्टोरिकल डे पर वो तमाम बच्चे जो मेरी बात सुन रहे हैं और अपने फादर्स पर एंग्री हैं और रिसेंटमेंट रखते हैं, पोशीदगी में हिडन रिसेंटमेंट है, आज आओ अपने बाप को माफ करो और उसको अप्रिशिएट करो। तो आप देखोगे कि ये जो हीलिंग है आपकी जिंदगी के अंदर टेक प्लेस होगी और फादर्स डे विल बिकम अ मेमोरेबल डे इन योर लाइफ एंड योर लाइफ विल बी इम्पैक्टेड। इसके बाद आखिर में, if you don't have a perfect father, and I am sure your dad is not perfect, my dear children, but you have a perfect father. That is your heavenly father, your God who created you. That's why you are breathing today. वो कामिल बाप है जिसके मुकाबले में जमीन के तमाम नेचुरल फादर्स वो कामिल नहीं हैं, वो बुरे हैं। मसीह ने फरमाया भी कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप जो है ही अच्छा, जो है ही परफेक्ट, जो मोहब्बत से भरा हुआ है तेरे लिए, कम टू दिस परफेक्ट फादर। उसने आपके लिए एक निजात दहिंदा यीशु मसीह जमीन पर भेज दिया, जिसने हमारी सारी इम्परफेक्शंस, हमारे गिल्ट्स, हमारे सिंस, हमारी कर्सेस उसने खुद सलीब पर उठा ली ताकि उस पर ईमान लाकर हम निजात पा सके, हमेशा की जिंदगी हासिल करें और हमारी मुलाकात लिविंग फादर, परफेक्ट फादर जिसको ऑनर ड्यू है। और आज फादर्स डे में मैं ना सिर्फ नेचुरल फादर्स को याद करना चाहता हूं, बल्कि हेवनली फादर जो कि हमारा जिंदा आसमानी बाप है, मैं उसको भी इज्जत और जलाल देना चाहता हूं। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमने खुदा के पाक कलाम में पढ़ा कि अपने बाप और मां की इज्जत कर, क्योंकि ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है ताकि तेरा भला हो, इट गोज वेल विद यू, और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। मैं
اس بات کے ساتھ آج کے میسج کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آؤ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں اور باپ کے لیے، آسمانی باپ سے محبت مانگے، آنر مانگے، اپریسیشن مانگے. اور اگر کوئی بچہ ناراض ہے اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، آج پلیز forgive them. It will go well with you and you will be blessed. Heavenly Father, I come before you in Jesus' name, and I pray, bless all the fathers, natural fathers, reward them, give them satisfaction and joy, and be with them, Lord. Give them more commitment and inspiration and touch them in a mighty way. And I pray for the children. Bless them, Lord. Give them a new understanding of Father. Who is Father? His value, His dignity, His reverence. Help us to understand, and bless the children, bless the fathers, all those who are joining us in this worship, and we are in your presence. I pray, Lord, bless them and touch them. I thank you and I praise you and I worship you in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. God bless you. بھائی صاحب، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں. آپ نے بہت ہی مؤثر